बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेस टू फेस के साथ सफ़ीर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान हैं साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असम्बली और एक बड़े जियाले कारकुन शेख अज़हर साहब। मोस्ट वेलकम अज़हर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। शेख साहब, हम बात शुरू करते हैं। आप एक सियासी कारकुन हैं, आप हमें ये बताएं कि आपने सियासत में आने से पहले आपका जो ज़माना तालिब इल्मी था वो कैसा था, आपके मशागल क्या थे? मैं आपको ये बताऊं कि सियासत से पहले मैंने जब आँख खोली तो क्योंकि मेरी ये दूसरी नस्ल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो मैंने बड़ा आर्ट वर्क किया। वालिद साहब 95 में वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद क्योंकि उस वक्त मैं 6वीं 7वीं का स्टूडेंट था, उसके बाद जब मेरी 99 में मैट्रिक हुई तो मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक आरजी मुलाजिम के तौर पे मुलाजमत भी की उधर। तो फिर मैंने ये है कि 2 रुपये वाली गली मशहूर है यहाँ की, इधर मैंने मेहंदी ठप्पे भी लगाए, मैंने जराबें बेची, मैंने ईद कार्ड बेचे, सुरसुरियाँ पटाखे बेची मैंने। तो साथ साथ मैंने सियासत में अमली कदम भी रखा। 96 का इलेक्शन, उस वक़्त मैं छोटा था, पीपल्स पार्टी के टिकट से ख्वाजा फारूक साहब को टिकट मिला, तो ये समझ लें कि मैं मतहरक होके अपनी जमात के लिए कमिटमेंट के साथ उस वक़्त में अमली तौर पे सामने आ गया था। और एक जाले और वर्कर का क्या काम होता है, पोस्टर स्टिकर लगाने से ही वो शुरू करता है अपनी सियासत का आगाज़, उसका उसी से होता है। ग्रास रूट लेवल से आपने, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि आपने मुश्किल हालात देखे। जब आपने बताया कि आपके वालिद साहब की जब डेथ हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो उसके बाद आपके पास बड़ा सख्त मुश्किल हालात थे। आपने जैसे कि जिक्र किया कि आपने एक ग्रास रूट लेवल पे आके एक कारकुन, एक मज़दूर की तरह काम किया। तो आज आप इस स्टेज पर मौजूद हैं, तो ये बताएं कि आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी है उसका आगाज़ कैसे हुआ? आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? उस वक्त तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से बड़ी पीक पे थी, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस तरह है कि मेरे वालिद मोहतरम मुमताज़ हुसैन राठौर मरहूम के करीबी साथी थे। तो जब हमने होश संभाला, आँख खोली, तो हमने कायद-ए-आवाम शरीफ ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो की बात सुनी। और ज़ाहिर बात है मुमताज़ हुसैन राठौर साहब बड़ी शख्सियत थी, मेरे वालिद मोहतरम के करीबी साथी भी थे। तो फिर ज़ाहिर बात है जब आँख मैंने खोली तो घर में 3 रंग का झंडा देखा, तो फिर नारा भी जी भट्टो का लगा मेरे घर में, और इससे पहले भी लगता रहा। तो फिर हमने अपने वालिद मोहतरम के उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अमली तौर पे सियासत में। शेख साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि आपने बड़े ग्रास रूट लेवल से आपने स्टार्ट किया, और आपके वालिद साहब मरहूम मग़फ़ूर का मुमताज़ राठौर साहब मरहूम के साथ बड़ा देरीना एक ताल्लुक़ था। तो आपने अपने ज़माने तालिब इल्मी में पीपल्स पार्टी PSF को ज्वाइन किया, या उस वक्त तो और बहुत सारी जमातें जो थीं वो बड़ी एक्टिव थीं, और ख़ासकर जो रियासती जमातें, जैसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मौजूद थी और बड़ी पीक पे थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा नाम था और सिक्का चलता था। तो पीपल्स पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन कर लिया? आज भी पीपल्स पार्टी उसी रूह के साथ, उसी मतलब जो आपने जिस तरह का एक पस मंज़र खींचा है कि पीपल्स पार्टी एक मज़लूम तबके की आवाज़ बनी, और ये वजह थी कि आपने और आपके बुज़ुर्गों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी का साथ दिया। आप समझते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी उसी रूह के साथ मौजूद है, या आज कुछ तब्दीली आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पिछला 5 साल दौर था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल मजीद साहब पार्टी प्रेसिडेंट भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। देखें, उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में, उनकी लीडरशिप में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह 3 मेडिकल कॉलेज दिए मुज़फ़्फ़राबाद में, ईस्टर्न बाईपास, वेस्टर्न बाईपास, इसी तरह लीची ब्रिज हो गया, फिर इसी तरह सैली सरकार ब्रिज हो गया, यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस, हमारी नीलम वैली वाली रोड, जेलम वैली वाली रोड, इसी तरह कोआला रोड का हमेशा से आपको पता है मसला रहा है, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी।
اسی طرح ہماری مانسیرا والی روڈ وہ بھی پیپلز پارٹی نے دی. تو اس کے علاوہ شہر کے اندر اتنے منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے, اور سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملازمین کے لیے جو تنخواہوں کا دیکھیں کہ 150% پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا. تو اس لیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی عوامی نمائندہ جماعت ہے. شیخ صاحب, آج آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں سیاست اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ برادریوں, علاقوں, زبانوں کی بنیاد پر جو ہے وہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ووٹ بینک ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی مطلب زبان زد عام ہیں کہ ووٹ اور ٹکٹس بیچے اور خریدے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے انویسٹر یہاں پہ موجود ہیں, اور ایون بہت ساری جماعتوں میں اب پیراشوٹر بھی آنے شروع ہوئے ہیں. تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے بڑے گراس روٹ لیول سے ایک بیسر و سمانی کی حالت میں آپ نے آغاز کیا تھا سیاست کا. آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا اور آپ خود ٹکٹ کے امیدوار ہیں. تو کس طرح سے آپ توقع کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جبکہ برادریوں کی سیاست ہو رہی ہے, پیسے اور سرمایہ کی سیاست ہو رہی ہے, زبانوں اور علاقوں کی بنیاد پر ووٹ بینک جو ہیں وہ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں؟ سفیر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پیپلز پارٹی کے عہدیدار, پیپلز پارٹی کے آدمی و ورکر اس بات پہ یقین نہیں رکھتا, اس لیے کہ میں وارڈ کا صدر تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں سٹی کا نائب صدر بنا, سیکرٹری بنا, اس کے بعد میں سٹی کا سیکرٹری اطلاعات, اور میرے پاس الحمدللہ اس وقت سینٹرل ایگزیکٹو کونسل آزاد کشمیر کا عہدہ ہے. یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پچھلا جو پیپلز پارٹی کا 5 سالہ دور تھا اس میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بھی میں بنا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضبوط دلیل ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ ورکر کلاس لیول کے بندوں کو آگے لے کے آتی ہے. اس سے پہلے بھی جیسے میں نے بات کی تھی قاضی عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے, کہ انہوں نے ایک جھاڑو کش کو بھی اسمبلی کے عوام تک پہنچایا تھا. تو میرے خیال میں میرے جیسے گراس روٹ لیول کے بندے, بلکہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کی وساطت سے, جتنے بھی نوجوان ہیں ان نوجوانوں کا حلقہ نمبر 3 سے یا ڈوین مظفر آباد سے تعلق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ جو چھوٹے لیول کے کارکنوں کو آگے لے کے آتی ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے میرٹ پر فیصلہ کرنے کے حوالے سے آپ کو اعتماد ہے. آپ کو پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بنایا, آپ کو رسپیکٹ دی پارٹی نے, تو آپ اور کیا چاہتے ہیں پارٹی سے؟ دیکھیں, اسٹیپس ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ میری لیڈرشپ میں الحمدللہ میرے جو 19 ماہ کا ٹائم تھا, میری لیڈرشپ میرے کام سے, میرے ورک سے, اور میں نے جو پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے لیے اور شہریان مظفر آباد کے لیے جو خدمت کا جذبہ لے کے نکلا تھا, جو میں سچی نیت کے ساتھ جو میں نے 19 ماہ کام کیا, اس سے مطمئن ہے میری لیڈرشپ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے پہ میری لیڈرشپ نے اس وقت اعتماد کیا, تو اب اس وقت حلقہ خالی ہے. یہ اچھا موقع ہے کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے اس سے بھی بہتر سٹیپ میں بہترین کام. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے تو آپ کے حوالے سے یہ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بڑی مہارت حاصل کی. آپ بتائیں گے کہ آپ نے کتنی گاڑیاں استعمال کی ہیں, ان کا فیول آپ نے کتنا آپ نے لیا ہے, اور آپ کا ٹی اے ڈی اے اور مہارت کیا تھی؟ سفیر رضا صاحب, آپ وہ بات کرتے ہیں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ دفتر آپ کے سامنے ہے. میں نے تو الحمدللہ ایک جذبے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ بلدیہ عظمیٰ میں کام کیا. میں تو فیول بھی میں نے اپنے پلے سے ڈالتا رہا ہوں. میں نے کوئی اعزازیہ, کوئی مہارت نہیں لیا. صرف اور صرف میری نیت اور میرا جذبہ یہ تھا کہ میں شہر کی خوبصورتی کے لیے, حلقہ نمبر 3 کی حلقہ عوام کے لیے کوئی بہتر سے بہتر کام کر سکوں. اسی کی بنیاد پہ, کارکردگی کی بنیاد پہ, کیونکہ اس کی مضبوط دلیل یہ ہے کہ میں 19 مہینے بعد جب فارغ ہوا تو غیر جماعتی لوگوں نے, میں وہ خوش قسمت ہوں کہ غیر جماعتی لوگوں نے میرے حوالے سے خبریں لگائی.
گو کہ اب بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں. میرے لیے مشکل ہوگا کسی سیاسی کارکن کے لیے اپنے نام سے خبر لگانا. تو پھر بہت سارے قلم نگار، میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ کالم بھی لکھے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکردگی کی بنا پہ جو میں نے یہ سٹیپ لیا ہے، تو انشاءاللہ میری پارٹی کی لیڈرشپ میں. نہیں، لیکن دیکھیں نا، جب حکومت کسی اپنے سیاسی کارکن کو کسی صوابدیدی عہدے کے اوپر متمکن کرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کارکن کو بھی نوازنا چاہتے ہیں، اس کو بھی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی مراحت پارٹی سے نہیں لی ہیں. جب آپ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر سے، آپ نے اپنی گاڑی یوز کی ہے، آپ نے اپنا کھانا کھایا ہے اور آپ اپنے خرچے پر کام کرتے رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے پارٹی کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان میں الجاؤ میں پڑنے کے بغیر میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ مجھے الحمدللہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے میری والدہ کی دعا کے ساتھ کہ مجھے چھوٹی عمر میں ایک خدمت کا موقع ملا تھا. میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ میں نے جب 95 میں میرے بزرگوں کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد میں نے بڑا ہارڈ ورک کیا. تو جب مجھے والدہ کی دعا سے مجھے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر، ظاہری بات ہے میری لیڈرشپ نے میرے پہ اعتماد کیا، تو میں بالکل کسی الجھاؤ میں پڑھنے کے بغیر میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ میں بہتر پرائرٹیز اسی کو دوں گا کہ میں بغیر کسی اعزازی امراض کے میں اپنے شہر کی عوام کے لیے، شہر کے لیے. آپ کوئی اپنی اس دور کی، جب آپ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے، ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اپنے دور میں اپنے شہر کو سنوارنے کے لیے، اس شہر میں جو کہ کیپٹل سٹی ہے، بدقسمتی سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑی وہ آکورڈ فیل ہوتی ہے کہ اپنے ہی شہر کے حوالے سے ہم اس طرح کا ایک چہرہ سامنے کرتے ہیں لوگوں کے، جو کہ ایک مناسب نہیں ہوتا. کہ مثلا دیکھیں ہمارے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں، جب آپ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو شہر میں آپ کو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ سیوریج ابلی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری. دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے کیپٹل میں بیٹھے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے ہماری کہ ہمارا یہ جو چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس شہر کو بھی ہم اس طریقے سے سنبھال نہیں پا رہے ہیں. ہماری ٹریفک ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ہمارا صفائی کا نظام ہم سے بہتر نہیں ہو رہا. آپ جب ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے تو آپ نے اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ چونکہ میونسپل کارپوریشن کا جو سٹیک ہے وہ زیادہ تر صفائی کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی بورڈ سٹیپ اٹھائیں آپ نے؟ جی الحمدللہ سفیر رضا صاحب، اس وقت میرے خیال میں آپ کے بھی نالج میں اور علم میں ہوگا کہ ہفتہ صفائی کے حوالے سے بھی، چاہے سستے بازار ہوں، چاہے جو انٹری پوائنٹس کی بات کی آپ نے، اس حوالے سے بھی بورڈ ہم نے آویزہ کیے تھے. اور بلکہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس وقت دیکھیں ہم دارالخلافے میں رہتے ہیں، بہت سارے نوجوان دوست ہیں اور بزرگ ہیں یا مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے کوئی لیگل ڈاکومنٹس بھی آنے ہوتے ہیں. ہماری کوئی اسٹریٹ نمبر نہیں ہے، ہمارا کوئی زون نہیں ہے کیپٹل ہونے کے باوجود بھی. تو الحمدللہ مجھے یہ موقع بھی ملا تھا کہ میں نے یہ ہے کہ اسٹریٹ نمبر اور زون کے حوالے سے اس پہ 50-60% ورکنگ کی تھی کہ تاکہ پراپر طریقے سے ہمارا ایڈریس ہو، کوئی مکان نمبر ہو، اس حوالے سے. اور شہر میں خوبصورتی کے حوالے سے جہاں آپ نے بات کی، اس حوالے سے بھی میں دن رات محنت کرتا رہا. اس وقت میں اور آج کے وقت میں آپ سے زیادہ بہتر سفیر رضا صاحب کوئی نہیں جانتا کہ دیکھیں آج جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں اور آج میں یہ فرق تھا کہ اگر عید بھی تھی تو یہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ٹریکٹر ٹریلیوں کے ساتھ صبح 9 بجے نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو کیونکہ بڑی عید پہ لاشوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میرے خیال میں میرے 2 سال میں 20 وارڈوں میں سے اور اندرون شہر کے جو سٹی کی حدود ہے اس میں میرے خیال میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہے. حکومت کے 4.5 سال پورے ہو رہے ہیں اور وہ اب یہ